Watch the review of Shikinja now. वो मनहूस लड़की मेरी जिंदगी का अजाब बन गई है, एक भूत जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये एक जुमला है जो हमारे पास मौजूद जराए में से एक किरदार ज़ैनत कहती है। और ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, ये उसकी हकीकत है। बिल्कुल। आज हम जिन कहानियों का जायजा ले रहे हैं उनमें ये जज्बात कई जिंदगियों पर मोहित हैं। हमारे पास जो मवाद है वो 3 खानदानों की कहानी बताता है जो रिदा नामी एक लड़की की मौत से जुड़े हुए हैं। उसका शौहर अरहम, उसकी बहन फिजा और अरहम की माँ, ये सब अपने अपने तरीके से इस एक वाक़े के बाद की जिंदगी से निमट रहे हैं। जी, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि गम मतलब एक इतना ज़ाती, इतना गहरा जज्बा, वो कैसे एक खतरनाक खेल बन जाता है, हेरा फेरी का, कंट्रोल का और पछतावे का। जी, और पछतावे का। और जो चीज़ इन ज़राए को ख़ास तौर पर दिलचस्प बनाती है वो ये है कि कोई भी किरदार अपने जज्बात को मतलब सही मायनों में बयान नहीं कर रहा। अच्छा? जी, यहाँ संवाद यानी कम्युनिकेशन वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। गम को महसूस करने के बजाय उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है? किस तरह? किसी के लिए ये एक हथियार है, किसी के लिए एक कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता है, और किसी के लिए उम्र भर का पछतावा। आज हम इसी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसकी पहली और सबसे वाज़ेह मिसाल से शुरू करते हैं। अरहम और ज़ीनत का रिश्ता, जो रिदा की मौत के बाद एक मैदान जंग बन चुका है। जी, कहानी का एक हिस्सा ज़ैनब और इसकी सास अरहम की माँ के दरमियान एक बहुत तल्ख गुफ्तगू से शुरू होता है। ज़ैनब धमकी देती है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। और उस पर सास का जवाब वो सब कुछ वाज़ेह कर देता है। वो कहती हैं, वो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका है। ये मुकालमा बहुत अहम है। बहुत। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये इस रिश्ते की, आप समझें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दोनों औरतें, ज़ैनब और इसकी सास, एक ही मसले से दो चार हैं। और वो मसला क्या है? वो अरहम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हो चुकी हैं। अरहम जिस्मानी तौर पर वहाँ है, लेकिन ज़हनी और जज्बाती तौर पर वो रिदा की याद में कैद है। तो जब ज़ीनत कहती है कि रिदा एक भूत है जो कब्र से भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो मुबालगा आराई नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं, उसके लिए ये एक जिंदा हकीकत है। और जब अरहम और ज़ीनत का आमना सामना होता है तो सूरत हाल और भी खराब हो जाती है। अरहम साफ लफ्ज़ों में कहता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, ना करता हूं और ना कभी करूंगा, खास तौर पर उसके बाद जब तुमने बेदर्दी से रिदा को कत्ल किया। ओह, ये तो सीधा सीधा जज्बाती तशद्दुद है, रिदा को कत्ल करने का इल्जाम लगाना। जी बिल्कुल। नफ्सियात में इसे वेपनाइज्ड ग्रीफ या गम का बतौर हथियार इस्तेमाल कहना गलत नहीं होगा। अरहम अपने दुख को सिर्फ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा दुनिया से बचने के लिए, जी, बल्कि वो इसे एक तलवार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि ज़ीनत को मुसलसल एहसासे जुर्म और अजियत में मुब्तला रखे। रिदा की कब्र पर रोज जाना, ज़ीनत पर इल्जाम लगाना, ये सब इसी का हिस्सा है। फिर ये सब तरीके हैं अपनी जिम्मेदारी से भागने के और ज़ीनत को सज़ा देने के। वो खुद को एक मजलूम के तौर पर पेश कर रहा है ताकि उसे अपने रवैये का जवाबदार ना होना पड़े। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये सिर्फ एक चाल ना हो? क्या वो वाकई उस सदमे में फंस गया जिसे कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कहते हैं, जहां इंसान हाल में वापस आ ही नहीं पाता? ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है। देखें, ज़राए से ये वाज़ेह है कि उसका गम हकीकी है, लेकिन उसका इजहार बहुत गैर सेहतमंदाना है। वो अपने गम को प्रोसेस करने के बजाय उसे एक शनाख्त बना चुका है। मैं रदा का सोगवार शौहर हूँ। ये शनाख्त उसे ज़ीनत के साथ अपने रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाने से आज़ाद करती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ और वेपनाइज्ड ग्रीफ का एक मिक्सचर है, एक पेचीदा इम्तिजाज है। वो खुद भी तकलीफ में है और उस तकलीफ को दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। और इस जंग का दायराकार सिर्फ जज्बाती नहीं रहता। नहीं, जब ज़ीनत अपनी माँ से मशवरा करती है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपने पांव जमाओ, फिर इस माँ बेटे को घर और जिंदगी दोनों से निकाल देना। और फिर ज़ीनत अपनी सास को याद दिलाती है कि घर का ऊपरी हिस्सा अब उसके नाम है। जी, यहाँ हम देखते हैं कि जब जज्बाती ताल्लुक मर जाता है तो जंग मादी चीज़ों पर शुरू हो जाती है,
یہ ایک کلاسک نفسیاتی رویہ ہے جسے ایکسٹرنلائزیشن کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو اندرونی جنگ وہ جیت نہیں پا رہی، مطلب ارحم کی محبت، اسے وہ ایک بیرونی جنگ میں تبدیل کر رہی ہے جس پر وہ کنٹرول حاصل کر سکتی ہے، یعنی گھر کی ملکیت۔ تو گھر کا اوپری حصہ صرف اینٹ اور گارا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ طاقت، سلامتی اور اس رشتے میں اس کی حیثیت کی علامت بن گیا ہے۔ یہ دلوں کی جنگ سے نکل کر جائیداد کی جنگ بن چکی ہے۔ تو ارحم کے گھر میں غم ایک فعال اور تباہ کن قوت ہے، لیکن ردا کی موت کا اثر اس کے اپنے خاندان پر، خاص طور پر اس کی بہن فضا پر کیا ہو رہا ہے؟ جی، اب اس طرف آتے ہیں۔ خطرناک سودے بازی کا سبب بن رہا ہے۔ فضا کی کہانی ارحم کی کہانی کے بالکل برعکس ہے۔ اگر ارحم کا غم شور مچاتا ہے تو فضا کا غم خاموش ہے۔ وہ اپنے بھائی ثاقب سے کہتی ہے، غم ایک ایسا بوجھ ہے جسے بانٹا نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے درد کو اندر ہی اندر جھیل رہی ہے، اور یہی خاموشی، یہی اس کی کمزوری، دوسروں کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور یہاں رانی اور اس کے بھائی راشد کا کردار سامنے آتا ہے۔ راشد، جو بظاہر فضا کا ہمدرد نظر آتا ہے، اصل میں ایک منصوبہ بنا رہا ہے۔ کیا منصوبہ؟ وہ اپنی بہن رانی سے کہتا ہے کہ ثاقب سے بات کر کے فضا سے اس کی شادی طے کروائے، اور اس کا خود پر اعتماد دیکھیں۔ وہ کہتا ہے، میں نے فضا کا دل جیتا ہو یا نہ جیتا ہو، لیکن میں اس کے دماغ میں ضرور ہوں۔ مطلب؟ وہ جانتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو صرف میں ہی اس کے ساتھ تھا۔ اوہ، یہ vulnerability predation کی ایک بہترین مثال ہے۔ راشد نے ایک مشکل وقت میں خود کو ناگزیر بنا کر ثاقب اور فضا کا اعتماد جیتا۔ صحیح۔ رانی خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس وقت ثاقب کو مدد کی ضرورت تھی تم وہاں موجود تھے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ثابت ہوگا۔ تو اس نے ہمدردی کو ایک سرمایہ کاری کے طور پر استعمال کیا؟ بالکل، ایک انویسٹمنٹ کے طور پر، اور اب وہ اس انویسٹمنٹ پر منافع چاہتا ہے، اور وہ منافع ہے فضا سے شادی۔ وہ فضا کے غم کو ایک موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ خالصتاً جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ ثاقب اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کا واسطہ دے کر فضا پر دباؤ ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ردا کے جانے کے بعد اسے ڈر ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی ماں کا سامنا کیسے کرے گا۔ یعنی فضا کے فرض اور ذمہ داری کے احساس کو جگانے کی کوشش ہے۔ جی، اور رانی اس دباؤ کو مزید بڑھاتی ہے۔ وہ فضا سے کہتی ہے، اگر تم اپنے بھائی کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتے دیکھنا چاہتی ہو تو ہاں کہہ دو۔ یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ فضا کو کوئی انتخاب نہیں دیا جا رہا۔ صحیح۔ اسے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم کیا چاہتی ہو، بلکہ اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایک اچھی بہن ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اس کی محبت کو اس کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ لیا جاتا ہے۔ بالکل، جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات شادی کی خریداری والے منظر میں اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ رانی ثاقب سے کہتی ہے کہ وہ فضا کو ساتھ نہیں لے جا سکتی کیونکہ اگر اس سے پوچھا گیا تو وہ ڈرامہ کرے گی۔ یہ جملہ، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ فضا خوش نہیں ہے، لیکن وہ اس کی ناخوشی کو ایک غیر ضروری ڈرامہ قرار دے کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ صحیح۔ بالکل، اور اسی منظر میں راشد اور رانی کے درمیان پیسوں پر ہونے والی جھڑپ وہ اس رشتے کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ جب راشد کہتا ہے کہ اس کی جیب خالی ہے تو رانی دل میں سوچتی ہے، کمینہ انسان، ایک بار اس کی فضا سے شادی ہو جائے پھر میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ رشتہ بھی محبت پر نہیں بلکہ مجبوری اور فائدے پر مبنی ہے۔ فضا ان سب کے لیے صرف ایک مہرہ ہے۔ ثاقب کے لیے ذمہ داری سے چھٹکارا، راشد کے لیے مالی استحکام، اور رانی کے لیے اپنے بھائی کو ٹھکانے لگانے کا ایک ذریعہ۔ جی، فضا بطور انسان اس پوری تصویر سے غائب ہے۔ تو ہم نے غم کے دو مختلف استعمال دیکھے۔ ایک طرف ارحم ہے جو اپنے غم کو ہتھیار بنا کر دوسروں پر حملہ آور ہے، اور دوسری طرف فضا ہے جس کا غم اسے دوسروں کے حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں کہانیوں کی جڑ ایک ہی جگہ ہے، ارحم کی ماں کا ایک فیصلہ۔ آئیے اب کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو پچھتاوے کے بارے میں ہے۔ ارحم کی ماں کا کردار اس پوری کہانی کا آپ سمجھے مرکزی نقطہ ہے۔ وہ خود اعتراف کرتی ہے کہ اس کی ساری نفرت کی وجہ اس کی اپنی انا تھی۔ وہ کہتی ہے، یہ میری
انا تھی۔ جی، جب ردا نے اپنے بھائی کا دفاع کیا اور مجھے شرمندہ کیا تو میں برداشت نہ کر سکی۔ یہ ایک لمحہ تھا جسے نفسیات میں نارسسٹک انجری کہتے ہیں۔ مطلب جب کسی کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ جی، جب کسی کی عزت نفس یا اختیار کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ اس کا بدلہ لینے پر اتر آتا ہے۔ اور اس بدلے کی قیمت بہت بھاری تھی۔ وہ کہتی ہے، اسے سبق سکھانے کے لیے میں زینت کو اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر گھر لے آئی۔ اس نے ردا کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو محبت یا حکمت سے نہیں بلکہ خالصتاً غصے اور انا سے لیا گیا تھا۔ اور اب وہ اس کے نتائج بھگت رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرا اپنا بیٹا مجھ سے اتنا دور ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی کہانی اس بات کی ایک طاقتور مثال ہے کہ کس طرح نفرت میں لیے گئے فیصلے آخر میں خود کو ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے ردا کو ہرانے کی کوشش میں اپنا بیٹا کھو دیا۔ اپنا بیٹا، اپنے گھر کا سکون اور اپنی ذہنی شانتی، سب کچھ کھو دیا۔ اس کا پچھتاوا صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اپنے عمل کا براہ راست نتیجہ ہے۔ وہ اس حقیقت کے ساتھ جی رہی ہے کہ اس نے اپنے گھر کو خود آگ لگائی۔ اور اس پیچیدہ جال میں ایک اور دھاگا زارون کا بھی ہے جو فضا میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور اس کی ماں راشد کو ایک خطرہ سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ فضا کی شادی جلد از جلد زارون سے ہو جائے۔ یعنی فضا کی بے بسی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھر والوں کے منصوبوں کا شکار ہے بلکہ باہر کے لوگ بھی اسے اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی اپنی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہر کوئی اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو استعمال کر رہا ہے اور اس عمل میں انسانی رشتے اپنی معنویت کھو چکے ہیں۔ تو آئیے ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ غم کو 3 مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ارحم کے لیے یہ ایک ہتھیار ہے، فضا کے لیے یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا استحصال ہو رہا ہے، اور ارحم کی ماں کے لیے یہ اس کی انا پر مبنی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ ہر کردار اپنے دکھ میں اتنا قید ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ کو نہ تو دیکھ پا رہا ہے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ان تمام کہانیوں کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جب رشتوں میں سے حقیقی سمواد مطلب کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے، جی، جب لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں مفروضے قائم کرنے لگتے ہیں تو رشتے گھر نہیں رہتے، قبرستان بن جاتے ہیں۔ قبرستان؟ جی، ہر شخص اپنی اپنی قبر میں قید ہے، اپنے ہی درد اور اپنی ہی انا کے ساتھ۔ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے پر اپنے زخم اچھال رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ جی، جب غم اور پچھتاوا کنٹرول اور طاقت کی جنگ کا میدان بن جائیں، جب ہمدردی کی جگہ ہیرا پھیری لے لے، تو کیا کوئی رشتہ واقعی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یا پھر ٹھیک کرنے کی ہر کوشش اس کھیل میں ایک اور چال بن کر رہ جاتی ہے جسے کوئی جیت نہیں سکتا؟